अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है हासिल नावल की किस्त नंबर 4। हासिल नावल को लिखा है उमैरा अहमद ने। हुदैत, तुम इन सब बातों को जहन पर सवार मत करो, तुम बस अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। तुम वापस इंग्लैंड जाकर ए लेवल्स के पेपर्स दो। अपने पेरेंट्स के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। टीना ने बड़ी लापरवाही से इसे समझाया था। टीना, मैं किसी चीज़ पर जहन मरकूज नहीं कर पा रहा। मैं इन दोनों के लिए फ़िक्रमंद हूँ। जिसने मम्मी पर इस बार फायरिंग करवाई है वो ये हरकत दोबारा भी कर सकता है। मम्मी का ख्याल है कि ये सब पापा ने करवाया और अब इसका बदला लेना चाहती हैं। मुझे नहीं पता कि इन दोनों में कौन सच्चा और झूठा है, मगर वो दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। इनके साथ मेरे खून का रिश्ता है। इनमें से जिसको भी नुकसान पहुँचेगा तकलीफ़ मुझे होगी। मेरी समझ में नहीं आता हुदैत, तुम्हारे पास अपने माँ बाप के अलावा और कोई टॉपिक क्यों नहीं है? तुम हमेशा इन्हीं के किस्से लेकर बैठे रहते हो। क्या तुम मुझसे और बात नहीं कर सकते? बिलीव मी, हुदैद ने हैरानी से इसे देखा था। इसके चेहरे पर बेजारी नुमाया थी। टीना, वो मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे इनसे मोहब्बत है। हुदैद को इसके बदले हुए लहजे पर हैरानी हो रही थी। मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत का झांसा नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स की मोहब्बत ही काफ़ी है। तुम्हें तो किसी दूसरी मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है टीना? इतने सालों से हम दोनों मिल रहे हैं। इतने सालों में तुम्हारे पास अपने माँ बाप के किस्से के अलावा और कौन सा टॉपिक है? हर चीज़ की एक हद होती है। तुम्हारा ख्याल है दुनिया में हर कोई खुश है। अगर किसी पर क़यामतें टूटी हैं तो वो सिर्फ तुम हो। टीना की तल्खी आज अरूज पर पहुंची हुई थी और वो चुपचाप इसे देख जा रहा था। यकीनन वो किसी वजह से परेशान होगी, वरना टीना ऐसी तो नहीं थी। वो खुद को तसल्ली दे रहा था। बहुत देर तक इसे जली कटी सुनाने के बाद शायद टीना को इसकी खामोशी का एहसास हो गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो गई थी। आई एम सॉरी हुदैद, मुझे गुस्सा आ गया था। इसने बिलाखिर इसे कहा था और हुदैद ने खुश दिली से इसे माफ़ कर दिया था। वो एक बार फिर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। मैं ए लेवल्स करने के बाद वापस आ जाऊंगा, बाकी तालीम यही मुकम्मल करूंगा। रेस्टोरेंट से निकलते हुए इसने टीना से कहा था, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? नहीं, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ। शायद मेरे यहाँ रहने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। मैं इन दोनों को इस तरह एक दूसरे की जान लेने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो बहुत संजीदा था। और तुम्हारा कैरियर, तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? टीना एक बार फिर तलख हो गई थी। मैं अपना MCS यहाँ भी कर सकता हूँ। तुम जानते हो पाकिस्तान की डिग्री की क्या वैल्यू है? जानता हूँ, मगर बाज़ चीज़ें डिग्री से ज़्यादा अहम होती हैं। मैं अपने पेरेंट्स के करीब रहना चाहता हूँ। इसका लहजा बिल्कुल कतई था। टीना ने अजीब से अंदाज से इसे देखती रही थी, फिर इसने कुछ और नहीं कहा था। 3 दिन के बाद वो वापस इंग्लैंड चला गया था। ए लेवल्स के इम्तिहान में बहुत कम अरसा था और वो बिलाल अली को बताया गया था कि वो ए लेवल्स के बाद पाकिस्तान आ जाएगा। बिलाल अली ने फ़िलहाल इससे कोई बहस नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि जब वो ए लेवल्स करेगा तो फिर वो इससे बात करेंगे। ए लेवल्स के इम्तिहानात से फ़ारिग होने के बाद वो अपना सामान पैक करके हॉस्टल छोड़ने की तैयारियों में मसरूफ़ था। जब पाकिस्तान से जर्शी का फ़ोन आया था, इसने इसके सेट बुक करवा कर इसे फ़ौरन वापस आने के लिए कहा था। हुदैद इसके लहजे से खटका। इसके इसरार पर भी जर्शी ने इसे कुछ नहीं बताया था। तुम पाकिस्तान आ जाओ, फिर तुमसे बात होगी। वो एक ही जुमला कह रही थी, मम्मी पापा तो ठीक हैं? इसके दिल में अचानक एक खदशा उभरा था। हाँ, वो ठीक हैं, बस तुम अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान आ जाओ। जर्शी ने फ़ोन बंद कर दिया था। हुदैद ने इसी वक्त बिलाल अली के मोबाइल पर कॉल की थी, मगर मोबाइल ऑफ था। इसने वक्फे वक्फे से इन्हें कई बार कॉल की थी। हर बार मोबाइल ऑफ मिला था। इसके इज़्तिराब में इजाफा हो चुका था। इसने जर्सी को कॉल की थी, तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए मोबाइल ऑफ है। जर्सी ने इसके इसरार पर बताया था। पापा को क्या हुआ है? ब्लड प्रेशर की वजह से डॉक्टर्स ने एडमिट किया है, तुम फ़ौरन आ जाओ। उन्होंने एक बार फिर फ़ोन बंद कर दिया था। जिस वक़्त वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा था, इस वक़्त वो बेहद दबाव में था। इसकी छठी हिस्स इससे किसी बात से खबरदार कर रही थी।
زرشی نے اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا اور گاڑی میں اس کے سارے خدشات اس وقت صحیح ثابت ہو گئے۔ تمہارے پاپا پر فیکٹری سے نکلتے وقت کسی نے فائرنگ کی ہے۔ انہیں سینے میں 2 گولیاں لگی ہیں۔ ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹرز نے ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ زرشی نے گاڑی میں اسے بتانا شروع کیا تھا۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا ممی؟ بہت دیر بعد اس نے زرشی سے کہا تھا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زرشی اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہنا شروع کیا تھا، عدید، میں نہیں جانتی تھی کہ تم بھی میرے بارے میں اس طرح سوچو گے جیسے باقی سوچ رہے ہیں۔ میں بلال علی کی طرح ظالم اور خود غرض نہیں ہوں۔ تمہارے باپ نے 3 ماہ پہلے مجھے بتائے بغیر دوسری شادی کر لی اور وہ اب عورت، اس کی فیملی مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے FIR میں اس فائرنگ کے لیے مجھے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تمہاری دونوں پھوپھیں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وہ سب لوگ مجھے ہر چیز سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے بھکاری بنا دینا چاہتے ہیں۔ زرشی اب زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ تم میرا واحد سہارا ہو۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھے سپورٹ کرو گے، مگر تم بھی وہی سب کچھ کہہ رہے ہو جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ باپ کے ساتھ ہونے حادثہ اگر اس کے لیے ایک شوق تھا تو باپ کی دوسری شادی اس سے بھی بڑا شوق، اور اس شادی کے لیے پاپا نے ممی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممی نے اپنے اوپر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ یقیناً وہ پاپا نے ہی کروائی ہوگی۔ اب ممی نے وہ آگے نہیں سو سکا تھا۔ زرشی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ گاڑی کو ہاسپٹل لے چلیں، اس نے سر اٹھا کر ڈرائیور سے کہا تھا۔ ICU کے شیشے سے اس نے پٹیوں اور نلکیوں میں جکڑے ہوئے بلال علی کو دیکھا تھا۔ وہ دروازہ کھلنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس نے اپنی باپ کو بہت سے سالوں میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ گلاس ڈور پر دونوں ہاتھ رکھے اندر دیکھتا رہا۔ اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ پڑنے پر وہ مڑا تو اس کی بڑی پھپھو روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ دیکھ لو عدید، تمہاری ماں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اس نے انہیں کہتے سنا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ بہت فاصلے پر اس نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اس کی دوسری پھپھو، ان کے شوہر اور کچھ اور لوگ، وہ سب شاید اس کے آس پاس آنا چاہتے تھے۔ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی پھپھو کو خود سے الگ کر کے وہ ICU کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بلال علی کے بیڈ کے پاس جا کر اس نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ریسپیریٹر کے ذریعے سانس لے رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا وہ کتنی دیر ان کے پاس اسی طرح کھڑا رہا تھا۔ کچھ ڈاکٹرز راؤنڈ پر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے تسلی کے کچھ کلمات کہتے ہوئے اس کی پشت تھپتھپائی تھی۔ کیا آپ ان کو بچا سکتے ہیں؟ عدید نے خود کو کہتے سنا تھا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر نے ہلکی آواز میں اس سے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ گارڈ، اس کے ذہن میں ایک نام لہرایا تھا۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ اس کی آواز بھرائی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کی پشت تھپتھپائی تھی اور اسے لے کر ICU میں سے باہر آ گیا تھا۔ وہ باہر کھڑے لوگوں کے پاس جانے کی بجائے انہیں نظر انداز کرتا ہوا ہاسپٹل کی پارکنگ میں آ گیا۔ زرشی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال علی کیسا ہے؟ اس نے عدید کی گاڑی میں بیٹھے ہی پوچھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ خاموش ہی رہا تھا۔ اس نے زرشی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ زرشی بے چین ہو گئی تھی۔ ممی، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے کچھ دیر سونے دے، میں ابھی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی زرشی سے کہا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ لیکن وہ کمرے میں جا کر سویا نہیں تھا، بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ دنیا میں کچھ چیز صرف خدا ہی دے سکتا ہے، اور اس میں ایک میرے پاپا کی زندگی بھی ہے، اور میں یہ چیز خدا سے مانگوں گا۔ اس رات 8 بجے اپنے کمرے کے کارپٹ پر جائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ اسے نہیں یاد اس نے زندگی میں کبھی اسی طرح گڑ گڑاتے ہوئے خدا سے کچھ مانگا تھا، جس طرح اس رات اس نے اپنے پاپا کی زندگی مانگی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور میں نے زندگی میں کوئی بڑا گناہ بھی نہیں کیا، اور مجھے آپ سے اور آپ اپنے پیغمبر سے محبت بھی ہے، اور میں اپنے لیے نہیں، اپنے فادر کے لیے کچھ مانگ رہا ہوں۔ کیا اتنے حوالوں کے بعد بھی آپ مجھ سے اس طرح مایوس کر دو گے جس طرح آپ مجھے بچپن سے کرتے آ رہے ہو؟ اگر میرے باپ کو زندگی مل جائے تو میں آپ سے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ بھی نہیں، بس میرے پاپا ٹھیک ہو جائیں، انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ خدا کو پکارتا رہا، وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے، کبھی بچوں کی ہچکیوں سے روتے ہوئے۔
وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ صبح 4 بجے ہاسپٹل سے فون آیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ فون ریسیو کیا تھا۔ اس کا تعارف سننے کے بعد دوسری طرف سے کسی نے اطلاع دی تھی کہ آپ ہاسپٹل آ جائیں، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے بہت دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا تھا۔ دوسری طرف سے فون بند کیا جا چکا تھا۔ تو خدا نے اس بار بھی میرے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ میں نے اتنی دعائیں مانگی تھی۔ کیا اتنی دعائیں مانگنے کے بعد بھی کوئی کسی کو اس طرح ٹھوکر مار سکتا ہے؟ میں نے خدا سے پاپا کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ خدا دوسروں کو بغیر مانگے خزانے دے دیتا ہے، اور مجھے اس نے بھیک میں بھی کچھ نہیں دیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑا تھا۔ میں دوبارہ کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ میں اب اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے طے کیا تھا اور فون کا ریسیور رکھ دیا۔ اگلے چند دن اس کے لیے بہت سخت تھے۔ بلال علی کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کے گھر میں زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے تدفین کے موقع پر ہی بلال علی کی دوسری بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ 30-32 سال کی خوبصورت لڑکی تھی اور بار بار غش کھا کر بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ حدید کی پھپھو کے ساتھ آئی تھی اور زرشی کے اصرار کے باوجود حدید نے اسے اپنے گھر آنے سے نہیں روکا تھا۔ اسے اس عورت کو دیکھ کر غصہ بھی نہیں آیا تھا۔ بلال علی کی زندگی میں اس سے شادی پر اس کا رد عمل شاید کچھ اور ہوتا، مگر اب سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ سوم والے دن بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین نے جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا تھا، اور وہ اس کام میں اکیلے نہیں تھے۔ حدید کی دونوں پھوپھیاں اور ان کے شوہروں نے بھی اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا۔ زرشی ضمانت قبل از گرفتاری کی وجہ سے اب تک پولیس کی گرفت میں آنے سے بچی ہوئی تھی، لیکن خاندان کے سب لوگ حدید کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ زرشی کو گرفتار کروا دے، کیونکہ وہ سب اسے ہی بلال علی کی قاتلہ سمجھتے تھے۔ انگلینڈ سے حدید کے نانا اور نانی بھی آ چکے تھے، اور وہ سوم والے دن ان کے اور بلال علی کی دوسری بیوی اور حدید کی پھوپھیوں کے درمیان زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ زرشی بلال علی کی دوسری بیوی اور اس کے والدین پر بلال علی کے قتل کا الزام عائد کر رہی تھی، اور اس نے ان کے خلاف FIR درج کروا دی تھی، اور جواباً وہ لوگ بیمہ حدید کی پھوپھیوں کے زرشی پر یہ الزام عائد کر رہے تھے وہ اسے بلال علی کی جائیداد سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ حدید عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ کچھ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ زرشی اپنے بے گناہ ہونے پر اصرار کر رہی تھی، اور خود اس کا دل بھی یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ بلال علی کے وکیل نے جو وصیت ان سب کی موجودگی میں پڑھ کر سنائی تھی، وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن تھی۔ انہوں نے اپنی جائیداد کے بہت سے حصے کر دیے تھے۔ کچھ جائیداد حدید کے نام تھی، کچھ اپنی دوسری بیوی کے، کچھ اپنی دونوں بہنوں کے، اور کچھ رقم اپنے ملازموں کے، لیکن انہوں نے زرشی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اسے انہوں نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ انہوں نے ان چیزوں سے بھی زرشی کو محروم کرنے کو لکھا تھا جو پہلے ہی زرشی کے ملکیت میں تھی۔ یہ ان دونوں کے نام تھی یا پھر زرشی کے نام تھی۔ قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن وصیت میں بلال علی نے وہ تمام چیزیں اپنی دوسری بیوی کے نام کر دی تھی، اور یہ سب زرشی کو سیخ پاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے وکیل سے جائیداد کے حصول کے لیے مقدمہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وصیت کا اعلان کرنے کے تیسرے دن پولیس ضمانت ختم ہونے پر انہیں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس کی ضمانت کی میعاد میں عدالت نے اضافہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے خلاف واقعات و شواہد بہت مضبوط تھے۔ زرشی کے ماں باپ اور حدید نے گرفتاری رکوانے اور انہیں رہا کروانے کے لیے بہت باغ ڈور کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے زرشی کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ بلال علی کی دوسری بیوی اور بہنیں زرشی کو سزا دلوانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھی، کیونکہ زرشی کے مجرم ثابت ہونے جانے کی صورت میں وہ آرام سے جائیداد کے مالک بن سکتے تھے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں مر جاؤں گی۔ فار گاڈ سیک حدید، مجھے یہاں سے نکال لو، کچھ بھی کرو مگر مجھے یہاں سے نکال لو۔ ہر بار ملاقات ہونے پر وہ حدید کے سامنے روتی اور گڑ گڑاتی، اور حدید بے بسی سے اسی تسلی دے کر آ جاتا۔ ان دنوں اخبار زرشی اور بلال علی کے متعلق خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ زرشی کے بارے میں ہر نئی پتہ چلنے والی بات کو مرچ مسالہ لگا کر چھاپا جاتا تھا۔ ہر روز صبح اخبار دیکھ کر حدید کا دل چاہتا وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں کوئی انسان نہ ہو۔ ٹینا کا رویہ بھی بہت عجیب ہو چکا تھا۔ وہ اس سے ملنے سے کتراتی تھی، صرف فون پر چند منٹ بات کرتی اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون بند کر دیتی۔ فیکٹری بند کی جا چکی تھی کیونکہ اس کی ملکیت کے بارے میں کورٹ میں کیس چل رہا تھا۔ سارے لاکرز اور اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے گئے تھے۔ حدید نانا سے ملنے والی رقوم سے کورٹ اور گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ لوگوں نے نہیں خدا کر رہا تھا، اور ہر نئی پریشانی پر سوچتا، مگر اس کے لیے ابھی بہت سی مصیبتیں باقی تھیں۔ 6 ماہ بعد اچانک زرشی نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ حدید اس خبر پر سکتہ میں آ گیا تھا۔ وہ جیل میں زرشی سے ملنے گیا تھا۔ اس نے اس پر پہلی دفعہ حدید سے نظریں نہیں ملائی تھی۔ سلاخوں کے اس پار وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے کیا پوچھے۔
اس سے کیا کہے، آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ بہت دیر بعد اس نے کہا تھا اور زرشی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو ان سے محبت نہیں، مگر وہ آپ کے شوہر تھے، آپ کو انہیں قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کیا کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے۔ اس نے زرشی کی آنکھوں میں پانی ابھرتے دیکھا۔ ہر چیز کی ابتدا اس نے کی تھی، میں نے تو بس۔ آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو ان سے طلاق لے لیتی، مگر آپ نے دولت کی خاطر طلاق لینے کی بجائے انہیں مار دیا۔ آپ نے میرے باپ کو مار دیا۔ اب کہاں ہے وہ دولت جس کے لیے آپ نے وہ بلند آواز میں چلایا تھا؟ میں اس کو قتل نہ کرتی تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ تم جانتے ہو اس نے مجھ پر حملہ کروایا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے میرے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ اگر کبھی میں آپ کے لیے دوسرا راستہ نہیں چھوڑوں گا تو کیا آپ مجھے بھی قتل کروا دیں گی؟ اس نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ حدید: ہاں، آپ کروا سکتی ہیں۔ آپ شوہر کو مار سکتی ہیں تو اولاد کو بھی مار سکتی ہیں۔ آپ نے میرے لیے دنیا میں کہیں کچھ نہیں چھوڑا، عزت کی ایک دھجی تک نہیں۔ میں لوگوں کو آپ کی بے گناہی کا یقین دلاتا پھر رہا ہوں، اور آپ جیسی عورت کو گھر نہیں بسانا چاہیے۔ آپ کو تو گھر کا مطلب بھی نہیں پتا۔ جس نام اور شہرت کے لیے آپ نے اپنے گھر برباد کر دیا، وہ نام اور شہرت آج کسی اخبار میں پڑھ کر دیکھیں لوگ آپ کو کتنی عزت سے یاد کرتے ہیں۔ آپ جیسی عورتیں پتہ نہیں دنیا سے اپنی کون سے قابلیت منوانا چاہتی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے نظر انداز کیا، پاپا کو نظر انداز کیا، لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ آپ میری ماں ہیں، میں کسی عذاب سے گزرتا ہوں، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ کیوں اتنی ہوس تھی آپ کو شہرت کی، نام کی؟ آخر کیوں آپ نے اپنے ساتھ دو انسانوں کو بھی تباہ کر دیا؟ کیوں آپ کو ایک انسان کو قتل کرتے ہوئے خوف نہیں آیا؟ اس کے سوالوں کا زرشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس بہتے آنسوؤں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو یکدم وہ سلاخوں کے ساتھ سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حدید کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اگلے دن وہ وکیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، زیادہ امکان یہی ہے کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، کیونکہ پلان مرڈر تھا۔ اگر کسی طرح پھانسی نہیں بھی ہوئی تو بھی لمبی سزا سے بچنا اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر بلال علی کے ورثاء انہیں معاف کر دیں، یعنی ان کی بہنیں، دوسری بیوی اور آپ، اور یہ کافی مشکل ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں۔ شاید وہ وکیل نے اسے بتایا اور وہ مایوسی سے اس کے آفس سے نکل آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کبھی معاف کر سکوں گا یا نہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سزا نہ ہو، اور یہ میں آپ کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ میں باپ کے بعد اب ماں سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اگلی ملاقات پر وہ تھکے تھکے انداز میں زرشی کو بتا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ چند ماہ کے عرصے نے اسے اپنی عمر سے بوڑھا کر دیا تھا۔ فیشل اور ماسک کے ذریعے چھپائی جانے والی جھریاں اب چہرے پر نمایاں تھیں۔ پیڈیکیور اور مینیکیور سے محروم ہاتھ پاؤں کے ناخن بڑے ہوئے اور گندے تھے۔ اس نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کنگھی نہیں کی تھی۔ ملک کے سب سے مہنگے لباس تیار کروانے والی کے کپڑے ملگجے اور مسلے ہوئے تھے۔ حدید نے کبھی زرشی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اسے اس طرح دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا اس مکافات عمل کہا جا سکتا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آتی، یہاں بہت مچھر ہے، میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں، مزمحل آواز میں اسے بتا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تسلی دینے لگا تھا۔ سزا معاف کروانے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہوئی تھی۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی زرشی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اب صرف یہ باقی رہ گیا تھا کہ جج اسے پھانسی کی سزا دیتا ہے یا عمر قید کی۔ مقدمے کے فیصلے سے ایک رات پہلے وہ پھر بہت عرصے کے بعد خدا کے سامنے زرشی کے لیے گڑ گڑایا تھا۔ اس بار تو تم میری دعا سن لو، اس بار تو میرے ہاتھ نہ جھٹکو، پاپا کے لیے نہیں تو ممی کے لیے ہی صحیح، مگر میری دعا قبول کر لو۔ کوئی ایک رشتہ تو میرے لیے رہنے دو۔ اے خدا میں تو مسلم ہوں، اے خدا کا ماننے والا ہوں، اور اپنی ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے کی دعا تو تم رد نہیں کرتے۔ میرے پاس یہ آخری رشتہ رہ گیا ہے، یہ بھی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کیسے رہوں گا؟ کیسے جیوں گا؟ خدا اس بار تو مجھے پر رحم کرنا، اس بار تو مجھے مایوس مت کرنا۔ میں تیرے سب سے عزیز پیغمبر کا ماننے والا ہوں۔ تو میرے لیے ان کے لیے ہی مجھے معاف کر دینا، میری آزمائش ختم کر دینا، میری ماں کو تکلیف سے آزادی دے دینا۔ اپنے پیغمبر کی امت کو تو مایوس نہیں کرتا، ان کی دعائیں تو مایوس نہیں کرتا، ان کی دعائیں تو ضرور سن لیتا ہے۔ میں بھی ان کی امت میں سے ہوں، میں بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھ پر اپنا کرم کر، مجھ کو مایوس مت کر۔ ملازمہ زرشی بلال علی پر اپنی شوہر بلال علی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ تمام واقعات و حقائق اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملزمہ زرشی بلال علی نے جائیداد کے حصول اور اپنے شوہر سے دوسری شادی کا بدلہ لینے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بڑی بے رحمی سے قتل کیا ہے۔
یہ عدالت ملزمہ زرشی بلال علی کو عمر قید اور پھانسی کی سزا دیتی ہے۔ اگلی روز صبح 11 بجے عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ زرشی نے عدالت میں ہی بلند آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ ہدایت کسی بت کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا تھا، پوری رات گھٹنوں کے بل کسی بھکاری کی طرح خدا کے سامنے گڑگڑانے کا نتیجہ یہ ہے، اور یہ سب پہلی بار نہیں ہوا، ہمیشہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آخر میں نے اللہ سے دعا کیوں کی تھی؟ آخر کیوں میں نے وہ چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا کر بلک بلک کر رونے لگا تھا؟ پولیس زرشی کو لے جا چکی تھی۔ فوٹوگرافر اس کے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے برآمدے میں اس کی تصویر کھینچ رہے تھے۔ عدالت کا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ اس کا وکیل شکست خوردہ انداز میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ زندگی میں خدا کی وجہ سے میں آخر کتنی بازیاں ہاروں گا، اس نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔